अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूँ मसूद रज़ा। तीसरा हफ्ता गुजर रहा है, तकरीबन आम इंतखाबात को हुए और चारों सूबों की असम्बलियों में वज़ीर आला जो हैं वो सामने आ चुके हैं। कल वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब जो हैं ये आमने सामने होंगे। और सदर मुमलिकत के इंतखाबात के बारे में भी हमें पता है कि आसिफ अली ज़रदारी और महमूद खान अचकज़ई मद्दे मुकाबिल होंगे। लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि जो असम्बलियाँ हैं वो प्रॉपर अपना काम करें। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि असम्बलियाँ मछली बाजार बनी हुई हैं और असम्बली के अंदर एहतजाज हो रहा है, असम्बली के बाहर एहतजाज हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ जो साफ नज़र आ रहा है कि मरकज़ में मुमकिन तौर पर अपोजिशन में ही बैठेगी। कोई मुआवजा हो जाए तो शायद वो एक अलग बात है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि वो मरकज़ में अपोजिशन करेगी। वो आने वाली हुकूमत को मानने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है और उसका ये मानना है कि हम ना इस हुकूमत को मानेंगे और ना इन इलेक्शन को मानेंगे और अपना हक़ लेंगे। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे। ऐसी सूरत में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है कि हुकूमत इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को कैसे कम करने की कोशिश करती है और उसमें कामयाब होती है या नहीं होती है। जो इत्तेहादी हैं उनकी भी मसाइल हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। मेहमानों को मैं आपसे तारुफ कराऊँ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरम रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। मोहतरमा नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और सेनेटर वलीद इकबाल साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ असद कैसर साहब की गुफ्तगू जो आज उन्होंने की, उसके तनाजुर में ज़रा आप मुझे बताइएगा कि किस तरह से वज़ीर आज़म जो बनेंगे अगले, या आपकी जब हुकूमत आती है तो किस तरह से इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को आप कम कर सकेंगे। जी सेनेटर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फरमाइएगा कि ये इस टेम्परेचर के साथ, इस अपोजिशन के अज़म के साथ कि हम नहीं मानेंगे, किस तरह से असम्बली परफॉर्म करेगी और हुकूमत आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि अभी चूँकि चंद दिन हुए हैं, 2-4 दिन हुए हैं, असम्बली वजूद में आई है और टेम्परेचर वाकई खासा बढ़ा हुआ है और ये एक फितरी सी बात है। इंजर्ड फील करती है पीटीआई, कुछ और जमातें भी, हम खुद भी करते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कहने के लिए तैयार कि जी हमेशा की तरह जो इलेक्शंस के अंदर हमारे यहाँ ऊंच नीच की एक रवायत रही है और इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अब के भी ये चीज़ें यकीनन हुई हैं और इल्ज़ामात भी लगते रहेंगे, लेकिन हर दफ़ा हम आखिरकार ये सोचते हैं कि पहले इलेक्शन में हमने अपना आधा मुल्क गंवा दिया, उसके नतीजे में दूसरे इलेक्शन में हम इसी तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं, खींचातानी हो रही है, बातें हो रही हैं, मुतालबात हो रहे हैं और उसके नतीजे में हम 10-11 साल मार्शल लॉ की गोद में चले जाते हैं और मुल्क जो है वो एक बेयकीनी की, और आज तक उसके असरात हम भुगत रहे हैं। इसी तरह बाद के जो इलेक्शंस हैं उनके नतायज को भी एक लिहाज से तस्लीम नहीं किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब भी जीती वो कभी भी अपना अरसा हुकूमत पूरा नहीं कर सकी, उन्हें फारिग कर दिया गया। नवाज शरीफ जब भी जीते उन्हें अरसा हुकूमत पूरा नहीं करने दिया गया, उन्हें घर भेज दिया गया। तो इलेक्शंस की तारीख ऐसी ही रही है। हमारी ये जो हालिया तारीख है उसमें 2018 के इलेक्शन सबसे ज़्यादा मुतनाज़े रहे। आरटीएस का फेल हो जाना रात 8:30-9 बजे के करीब और उसके बाद नतायज का मुरतब होना और जीत हार के 4 दिन तक फैसले होते रहे। लेकिन उसके बाद भी पीपल्स पार्टी ने भी यही फैसला किया, हमने भी यही फैसला किया, मौलाना ने भी यही फैसला किया। जमहूरियत पे, पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखने वाली तमाम जमातें पार्लिमान में आ गई और बतौर अपोजिशन अपना तवाना किरदार अदा किया। हम भी ये तवक्को रखते हैं पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता है। मसूद, एक सेकंड में अपनी बात कर लूं, मैंने जल्दी इजाजत भी आपसे लेनी है। मैं ये तवक्को रखता हूँ पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान से जो किसी भी नाम से यहाँ मौजूद हैं कि अगर वो ये समझते हैं कि इंतखाबात में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ 22 एप्लीकेशन गई हैं या पटिशंस गई हैं इलेक्शन कमीशन के सामने नेशनल असेंबली के हवाले से। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ किसी चैनल पे, उन 22 में से 10 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, 7 का पंजाब से है और 2 का शायद कराची से है। तो कहने का मतलब ये है कि फोरम्स मौजूद हैं और फोरम्स इसीलिए होते हैं कि आप सड़कों को न जाके आबाद करें, चौराहों पे ना एहतजाज करें,
पार्लियामेंट वजूद में आ गई है, आप वहाँ बात करें, जूते ना उछालें, आवाजें ना कसें, नारे ना लगाएं, एक डेकोरम बहाल करें और हमने जो अपोजिशन किया है उसी अपोजिशन के तर्ज इज़्व इख्तलाफ को अपनाएं, तो मेरा ख्याल है फिर तो बात चलेगी। अगर वो ये समझते हैं कि जी हम हंगामे करेंगे, फसाद करेंगे सड़कों पे और 9 मई की जो फिलासफी है उससे दस्तकश होने के लिए वो तैयार नहीं है, एक हंगामा अंदर करेंगे, एक हंगामा बाहर करेंगे, तो फिर किसी पार्टी के लिए खतरात नहीं है, फिर जमहूरियत के लिए खतरात हैं। और अगर उन्हें इस चीज़ का पास नहीं है तो जाहिर है कि हम उन्हें एहसास दिला सकते हैं, उनके सामने मन्नत समाजत कर सकते हैं मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। अगर वो ये कहने कभी IMF को खत लिखेंगे कि इनको माली इमदाद न दो, कभी हंगामे करेंगे, कभी फसाद करेंगे, तो मुश्किलात रहेंगी, हमारे लिए भी रहेंगी, मुल्क के लिए भी रहेंगी। ठीक सर 2018 के इलेक्शन को आप सबसे ज़्यादा मुतनाज़ करार दे रहे हैं, लेकिन PTI की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मुतनाज़ 2024 के इलेक्शन हैं, जहां पर उनको ना कैंपेन की इजाज़त थी, ना उनके पास इंतखाबी निशान था, उनकी लीडरशिप कैद में थी, वो तितर बितर हुए थे। और फिर जब इलेक्शन हो गए तो आपने देखा कि चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोपीय यूनियन हो, बैनुल-अक़वामी मीडिया हो, मुल्की मीडिया हो, सब ने इन इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। किसी ने इसको फ्रॉड कहा, किसी ने इसकी शफ़ाफ़ियत पर सवालात उठाए। सर, तो ये इलेक्शन आपके नज़दीक 2018 से ज़्यादा मुतनाज़ नहीं है? मसूद रजा, ये बात नहीं है। आप अगर 2018 के इलेक्शन के बाद यूरोपीय यूनियन का, बार के मुबस्सरीन का रद्द अमल देखें तो वो इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 2018 में हमारे साथ जो कुछ हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, दूसरी जमहूरी जमातों के साथ जो हुआ, एक इमरान खान मिशन की तकमील के लिए आपको पता है जजों पे दबाव डाले गए, हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, बहुत बड़ा मुकालमा, ये तारीख का हिस्सा है सारी चीज़ें, इनको डिनाई नहीं कर सकते आप। वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ था? उस वक्त भी नवाज शरीफ जेल में था, मरियम जेल में थी, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी, बाहर नहीं आने दिया गया, उनके बगैर इलेक्शन हुआ। उसके बाद ये देखिए कि हमारी पुश्त के पीछे कोई 9 मई नहीं था, हमने कोई 9 मई नहीं किया था, ना पीपल्स पार्टी ने किया था, ना किसी और जमहूरी जमात ने किया था। ये तो 9 मई करके इलेक्शन के मैदान में उतरे और 9 मई को इंस्टॉलेशन जलाई, GHQ पे हमला किया, कोर कमांडरों के घर जलाए और अगले दिन ये कहने लगे जी कि हम पाक साफ मासूम जमात है, हमारे साथ वही सलूक हो जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, जो नून के साथ हो रहा है, जो दूसरी जमातों के साथ हो रहा है। ये मेरी किताब के मुताबिक इस सलूक को डिजर्व नहीं करते थे, जो हुआ और वो आ गए, असेंबली में आ गए। अब एक चीज जो मैं आपको बतौर खास बताना चाहता हूँ, इन्होंने जब भी हंगामों की काल दी, हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए ये यहाँ पे आए 25 नवंबर को, लोग साथ नहीं दिया इन्होंने। अब भी आज भी देख लें कि कितने लाखों करोड़ों लोग निकले हैं इनकी कार पे, लेकिन इनको वोट देने के लिए लोग निकले हैं। इनको ये बावर करना चाहिए कि लोग इनके हंगामा आराई का जो वो तरीकाकार है उसको सपोर्ट नहीं करते, लोग इनको एक जमहूरी पार्लिमानी किरदार अदा करने के लिए इनको वोट देते हैं। तो ये जमहूरी पार्लिमानी सर, आपके पास भी वक्त कम है, मैं चाह रहा हूँ जल्दी आपसे कुछ सवालात कर लूँ। ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं 2018 के इंतखाबात, 2024 के इंतखाबात कोई फ़र्क नहीं, आप कहते थे वो इंतखाबात फ्रॉड हैं, तो ये भी इंतखाबात कोई सही नहीं है। उस वक्त से हमने क्या सीखा कि अभी भी अपोजिशन जो है वो मानने को तैयार नहीं, आपने तो मान लिया था, ये मानने को तैयार नहीं है। तो अब मुफाहमत के लिए हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है। हुकूमत, आप कह रहे हैं कि समझाएंगे, बुझाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं तहकीकात करा लें, अदालती तहकीकात करा लें। तो अदालती तहकीकात कराने के लिए क्या आप तैयार होंगे ताकि उनकी कोई दादरसी हो सके? देखें, मामलात इस वक्त जो मुल्क के चल रहे हैं, ये इनकी डिमांड्स अगर आप 2018 में देखें, 2013 में देखें, जो 4 महीने का एक धरना यहाँ दिया था, उस वक्त इनकी डिमांड्स क्या थी? 3-4 हलकों से चलते हमने पार्लियामेंट के अंदर मामला हल करने की कोशिश की, नहीं हल हुआ। फिर ये हम चले गए बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक, वहां जाके ये फैसला हुआ और अब तक ये नहीं मानते उस फैसले को, अब भी नहीं मानते। ये 35 पंक्चर की जो इनकी पुरानी रिवायत है, ये अब भी नहीं मानेंगे। आप किसी फोरम से फैसला करवा लें, इन्होंने नहीं मानना।
اس وقت ملک سر آپ جانے کو تیار ہوں گے، وہ مانیں یا نہ مانیں؟ میری گزارش سن لیں، اس وقت ایک گمبھیر صورتحال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جیسا پیسہ بھی ہے، جیسا کہ ہم نے ایک جمہوری پارلیمانی روایات کی حامل کریڈینشل رکھنے والی پارٹیوں کی طرح ایک کردار ادا کیا تھا، کیا یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی یہ کہتے ہیں جی 30% جو حلقے ہیں ان کا آڈٹ کروائے آ کے IMF پتن سے کروائے یا پتہ نہیں کسی اور سے پاپن سے کروائے. وہ 272 حلقے بنتے ہیں. اگر 30% کل حلقوں کا نکالیں تو 272 حلقوں کی تحقیقات ہونے تک ملک کو کیا ہم بھیا جام کر کے رکھ دیں؟ جو ایک ڈالر کو ترس رہا ہے، معاملات آگے بڑھنے ہیں، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، غریب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، قومی معاملات رکے ہوئے ہیں، ہم ان کے کھیل کھلونوں میں الجھے رہے ہیں اور ملک کو نظر انداز کر دیں. ایسے نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. آگے بڑھتے ہیں اور ناز بلوچ صاحبہ اور سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب، آپ نے سنی گفتگو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم تحقیقات کے لیے چلے بھی جائیں تو آپ نے پہلے بھی نہیں مانا، آپ اب بھی نہیں مانیں گے. تو آپ کی طرف سے بھی ایک سخت پوزیشن ہے اور مجھے لچک کا مظاہرہ نہیں نظر آ رہا دوسری طرف سے بھی. تو یہ پارلیمنٹ کیسے چلے گی، نظام کیسے چلے گا؟ جی میں نے بڑے غور سے سنی ہے اپنے فاضل کالیگ اور دوست جو سینیٹر عرفان الحق صدیقی ہیں ان کی بات کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی غلط فہمیوں کا وہ شکار ہیں. سب سے پہلی یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 2018 کے ساتھ الیکشن میں جو ہوا بقول ان کے 2024 والا الیکشن بھی اس سے ملتا جلتا تھا. میں اس بات سے قطعی طور پہ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ 2018 کے الیکشن کے بعد تو ہماری طرف سے ہماری گورنمنٹ بنی تھی نا، ہماری طرف سے تو کھلی پیشکش تھی، بتائیں جی کہاں پہ آپ کو نظر آیا ہے کہ مسئلہ ہے، آپ نشستوں کا بتائیں، آپ وہ کریں. انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس ایسے شور شرابہ کیا. اور ان کے جتنے احتجاج اس وقت ہوئے ان کو کبھی ہم نے نہیں روکا، ہم نے تو ویلکم کیا. ایز فار ایز PTI جتنے وقت کبھی پریزن وینز نہیں آتی تھیں ان کے احتجاج کے مقامات کے اوپر، کہیں ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ اس طرح سے نہیں لگتی تھی جس طرح سے ہمارے جو ہیں کارکنان اور ان لوگوں پہ لگتی رہی. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر 2018 کے الیکشن کے بعد اگر آپ دیکھ لیں بین الاقوامی کمیونٹی نے کیا اس کے بارے میں اپنے مشاہدات دیے یا انٹرنیشنل پریس نے کیا کہا، میں آپ کو ہی دعوت دیتا ہوں، چلیں مجھے اپنے پروگرام میں نہ بلائیں، آپ صرف تجزیہ نگاروں کو بلائیں اور آپ ایک کیس سٹڈی کر لیں کہ 18 کے الیکشن کے بعد جو ہے نیو یارک ٹائمز نے اور فائنینشیل ٹائمز نے اور CNBC نے اور CNN نے اور BBC نے اور گارڈین نے اور ٹیلی گراف نے اور آبزرور نے اور ان سب نے کیا لکھا تھا اس وقت کا دیکھ لیں اور اب دیکھ لیں. کیونکہ جس دیدہ دلیری سے اب یہ کھلی واردات ہوئی ہے 2024 کے الیکشن میں، وہ کہتے ہیں RTS بیٹھ گیا تھا، اور وہ کتنے بجے بیٹھا تھا؟ یہاں تو RTS کے یا جو EMS تھا اس کے اٹھنے کا ہی مقام نہیں آیا نا، کیونکہ 24 گھنٹے کے لیے تو انہوں نے موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ، موبائل انٹرنیٹ ہی بند کیا ہوا تھا. سو آپ نے یہ پوچھا ہے نا ابھی سینیٹر صاحب سے بھی کہ درجہ حرارت کم کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم نے کہا ہے واضح طور پہ کہ 30% سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور دیگر اسمبلیوں کی ہم سے لسٹ لے لیں، ان پہ آڈٹ کرا دیں. اور اگر آپ کہتے ہیں، اور یہ ابھی آج انہوں نے نہیں کہا کہ جی نہیں پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، صرف KP میں نہیں ہوئی، کیونکہ اونلی دیر از سو مچ یو کین ڈو آن الیکشن ڈے، وہاں تک پہنچ نہیں سکے یا ہر حلقے تک پہنچ نہیں سکے، لیکن کئی جگہوں پر سینٹرل اور ناردرن پنجاب کے اندر اور کراچی کے اندر جس طرح سے میں داد دیتا ہوں جو ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، ان جیسے لوگوں کو، پیر صاحب پگاڑا شریف کو میں داد دیتا ہوں. اور میں داد دیتا ہوں کہ جو جس سوچ نے جس طرح 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا دی توہین عدالت کی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اور SSP کو اور SHO کو، کہ کس طرح سے وہ دیدہ دلیری کے ساتھ وہ MPO استعمال کرتے ہیں عدالتی احکامات کی کھلی نافرمانی کے اندر. تو آئین قانون کی جس طرح سے دھجیاں اڑ چکی ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں، مجھے حیرت ہے کہ عرفان الحق صدیقی صاحب جیسے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ جو ہیں وہ کمپیئر کر رہے ہیں اس کو. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ کوئی انتخاب لڑا گیا ہو
اور سب سے بڑی جماعت کا انتخابی نشانی نہ ہو. یہ پہلی دفعہ تھا پاکستان کی تاریخ کے اندر, اور یہ پہلی دفعہ تھا پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ الیکشن کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل میڈیا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ ایک کیس اسٹڈی کریں, 18 کا رکھیں اور 24 کا رکھیں اور ساتھ ساتھ کمپیئر کریں ان کو. ٹھیک ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا 24 کا الیکشن جو ہے کوئی کمپیریزن نہیں بنتا, آپ یہ مانتے ہیں, اور آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی کمپیریزن, اور بالکل آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اگر نگران وزیر اعظم نے, میری عرض سن لیں, نگران وزیر اعظم نے الیکشن سے 4 دن بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عوام نے رزلٹ کو ایکسیپٹ کر دیا ہے اینڈ دے آر گونا موو آن. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی. کل ماشاءاللہ وہ سابق وزیر اعظم ہو جائیں گے, نئے وزیر اعظم سے ہم اتفاق کریں یا کس طرح سے وہ وزیر اعظم بنے وہ ایک الگ کہانی ہے. اس پہ ہماری وزیر اعظم, ہم اس کے اوپر الگ سے کریں گے جو کرنا ہے ہم نے, اور کبھی نہیں چلنے دیں گے اس ایوان کو, نہ دیگر ایوانوں کو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے یہاں پہ. بہرحال یہ غلط فہمی ہے ان کی, اور نہ نیشن نے ایکسیپٹ کیا ہے, نہ نیشن نے ایکسیپٹ کیا ہے, نہ دے آر گوئنگ ٹو موو آن. اب ناز بلوچ صاحب, اب اس مزاج کے ساتھ پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ وہ ایوان کو بھی نہیں چلنے دیں گے اور وہ ایوان کے باہر بھی پروٹیسٹ کریں گے. کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ عوام کے لیے تو بڑی مشکل صورتحال ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود دیکھیں, ایک تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے رویوں کے اوپر. دیکھیں یہ رویے بہت معنی رکھتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت میں تھے گزشتہ 3.5 سال میں, جب ان کی حکومت تھی, تو یہ ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنے حکومت میں رہتے ہوئے ٹریجری بینچز پہ بھی احتجاج کرتے تھے. ٹریجری بینچز پہ بھی 1-1 گھنٹے کی تقریریں ہوتی تھیں تو اپوزیشن کو گالیاں دینا, چور ڈاکو ڈکیت کہنا, سب کو انتقامی کارروائیوں کے نتیجے میں جیلوں میں ڈالنا. اور باقاعدہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آخر ان کے وزراء اور ان کے ایڈوائزرز آ کے پریس کانفرنس کر کے کہتے تھے کہ اگلی دفعہ نیب نے اس کو پکڑنا ہے, اس کو پکڑنا ہے, اور بالکل ویسے ہی ہوتا تھا. تو جو وقت صرف ہوا تھا ان کا انتقامی کارروائی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں, ایکچولی وہ وقت تھا جب بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتیں معیشت کے اوپر غور و فکر کرتی, اپنی پالیسیز کو بہتر بناتی, اور ایک ایسا موقع تھا جب الیکٹورل ریفارمز کے اوپر سیریسنس کے ساتھ کام ہوتے. لیکن ان پالیسیز کے اوپر تو تب بات ہوتی جب تقریریں کا وقت ان کے پاس تھوڑا اس سے ذرا کچھ وقت بچ جاتا. 1-1 گھنٹے کی تقاریر, وزراء جو ہے صرف گالیاں دینے میں مصروف عمل تھے, کتابیں اچھالنا, پھینکنا, اور جو کچھ ہوتا تھا بلز کی کاپیاں پھاڑنا, یہ سب تماشا ہوتا رہا. لیکن اب میں نے دیکھا کہ اس سے 2 درجہ نہیں بلکہ 10 درجہ آگے ان کا شدت اختیار ہو گئی. اور وہ یوں کہ اس دفعہ پارلیمنٹ کے اندر جیسے ہی اوتھ سیریمنی ہوئی, اس کے بعد جب اسپیکر کے اگلے دن انتخابات ہوئے, تو ایک جگہ اسپیکر کے انتخابات میں حصہ بھی لے رہے ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے, پازیٹیو چیز ہے, ہونا چاہیے, ان کا اختیار ہے, ان کا حق ہے. ڈیپٹی اسپیکر کے لیے بھی انہوں نے اپنا نامینیشن فائل کی, ان کا حق ہے, ان کا اختیار ہے, اچھی بات ہے, یہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے جوتے بھی اسی پارلیمان میں لہرائے جا رہے تھے, جو کہ اتنے خوفناک ویژولز ہیں اور آپٹکس ہیں. یہ کیا آپ پاکستان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمان جو ہے اس کی اس حد تک آپ بے توقیری کر رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی, اس کے جو رونا رو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے گریونسز ہیں, اور یہ بات درست ہے. عرفان صدیقی صاحب جو بات کر رہے تھے, 2013 کے انتخابات میں 35 پنچر کا رونا رویا گیا, پھر 4 حلقوں سے بات کھلی, پھر پارلیمنٹ سے جا کے باہر احتجاج کیا گیا. تب بھی ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کریں. لیکن انہوں نے جو بہتر جانا پی ٹی آئی نے وہ کیا. 2018 کے انتخابات میں آر ٹی ایس کا معاملہ ہوا, یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے, اور اس میں بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی. اچھا, آج کے انتخابات میں 2024 میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کو کے پی کے میں بہت بڑی رپورٹس جو کے پی کے کی آ رہی ہیں کہ وہاں میسو ریگنگ کی رپورٹس ہیں. تو دیکھیں وہاں پہ بھی تو دھاندلی ہوئی, لیکن وہاں ان کی حکومت بن گئی ہے, یہ اس پہ بات نہیں کرنا پسند کریں گے. دھاندلی کا جو رونا ہے یہ تب ختم ہوگا جب ہم صحیح معنوں میں اصلاحات کریں گے اور ہم انتخابی اصلاحات کے اوپر سیریسنس دکھائیں گے. اچھا, اب ایک بات میں مکمل کر دوں مسعود, تھینک یو سو مچ فار دا پیشنس. میں صرف ایک بات مکمل کر لوں. دیکھیں جہاں تک بات رہی انتخابی نشان کی, تو انتخابی نشان کیوں نہیں ملا؟
اس پر بات کرنی چاہیے. وہ اس لیے نہیں ملا کہ اپنی ہی پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تحت انہوں نے جب الیکشنز نہیں کرائے تو ان کو ہم نے تو نہیں روکا تھا, پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کسی جماعت نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے پارٹی میں انتخابات نہ کرائیں. یہ اگر اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنے آئین کے مطابق انتخابات کرا دیتے پارٹی کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی تو ان کو نشان بھی مل جاتا. اور دیگر میں سمجھتی ہوں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, خود سینیٹر صاحب جو ہے وہ یہاں موجود ہیں, مجھے نہیں لگتا اس قسم کے ویژولز دیکھ کر ان کو بھی کچھ اچھا لگا ہوگا, کیونکہ ہر ذی شعور شخص جو ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا. یہ پارلیمنٹ ہے, ادھر رویے دنیا بھر دیکھتی ہے, اور جو IMF کو خط لکھا گیا اس سے پھر کتنا نقصان پاکستان کو پہنچانے کی کوشش کی گئی. اللہ رحم کرے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے اوپر. میرا خیال ہے کہ جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں ان کو اپنی ذات, اپنی ایگو, اپنی پالیٹکس سے ہٹ کے ملک اور قوم کا سوچنا چاہیے, تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, آپ فرمائیے گا کہ جیسے ناز بلوچ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ویژولز ہیں آپ ان کو اب جسٹیفائی کیجئے نا, کہ یہ شور کرنا, جوتے پھینکنا, جو کچھ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک نون لیگ کی رکن اسمبلی کے ساتھ ہوا, بڑی غلط زبان استعمال کی گئی, میں دہرا بھی نہیں سکتا, صوبیہ صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو یہ سب کچھ اس کو ذرا جسٹیفائی کیجئے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیوں جسٹیفائیبل ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو خیبر پختونخوا کی بات کر دیتا ہوں نا. بہت لوگوں کی سوئی پھنسی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہوئی, باقی سب جگہ ہوئی ہے. تو جو بھی دیکھیں خیبر پختونخوا میں بفضل خدا 90 سے زیادہ نشستیں جو ہیں صوبائی اسمبلی میں وہ PTI کو ملی ہیں نا, اور باقی ساری پارٹیز PMLN ہو, PPP ہو, ANP ہو, JUI, ان کے سنگل ڈیجٹس میں سیٹس ہیں, کسی کے 7, کسی کی 5, کسی کی 6. لے آئیں لسٹ, جس طرح ہم کہہ رہے ہیں 30% سیٹیں, اس اسمبلی کی 30% سیٹیں وہ لے آئیں, ہم تیار ہیں. لیکن پھر ہم بتائیں گے کہ راولپنڈی کی سیٹیں کون سی ہیں, ہم بتائیں گے اسلام آباد کی سیٹیں کون سی ہیں, ہم بتائیں گے کراچی کی سیٹیں کون سی ہیں, ہم بتائیں گے لاہور کی سیٹیں کون سی ہیں, ہم بتائیں گے دیگر اٹک کی اور پنجاب کے بہت سے حلقوں کی سیٹیں کون سی ہیں جہاں پہ آڈٹ کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں اپنے دل میں کہ اگر MQM اور PMLN نے یہ فیصلہ کرنا ہوا, وہ کبھی نہیں آڈٹ کو الاؤ کریں گے. آڈٹ کرا دینا, ہم تیار ہیں آڈٹ کے لیے KPK کے اندر, یہ آڈٹ کرائیں پنجاب اور سندھ کے اندر, کبھی نہیں کرائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ بینیفیشریز ہیں اس ریگنگ کے. یہ کہہ رہی ہیں میسو ریگنگ ہوئی ہے KP میں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ KP میں بتائیں کہاں ہوئی ہے, ہم کھول دیں گے اس کو, یہ بشرطے کہ ادھر کھولیں پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر. اینڈ بلوچستان میں بھی ہماری طرف سے جو ہے وہ الزام اس کے اوپر یقیناً ہے. اسمبلی میں ہم نے حصہ لیا ہے, اسپیکر کے الیکشن میں, ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں. ایک قانونی اصطلاح ہوتی ہے کہ کبھی آپ پہ جرمانہ لگ جائے, کوئی غلط لگ جائے, لیکن آگے اپیل کرنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے آپ کو پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں اور آگے چلانا پڑتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ ہم ڈپازٹ کر رہے ہیں انڈر پروٹیسٹ, ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں انڈر پروٹیسٹ, ہم انڈر پروٹیسٹ اس کو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اگر پاکستان کی تاریخ میں, جمہوری تاریخ میں 12 عام انتخاب ہوئے ہیں اور ان میں سے 11 کو کہا جاتا ہے کہ وہ دھاندلی زدہ تھے, تو یہ بڑی حیرت کی بات نہیں ہے کہ کبھی نہ کسی نگران حکومت, نہ کسی الیکشن کمیشن کا احتساب ہوا ہے. تو پھر اگر قانون کا خوف ہی نہیں ہے, احتساب کا ڈر ہی نہیں ہے, تو یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. کسی نہ کسی نے تو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنی ہے. ہم باندھیں گے. سر ایک بار کوشش ہوئی تھی نا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی, اس سے پہلے تو پاکستان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا, ہمارا ایک بازو ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا. اب دوبارہ سے یہ جو صورتحال بن رہی ہے, یہ گھمبیر صورتحال نہ کریں نا اس طرح. سبق سیکھیں. جی ایک بریک کی طرف جانا ہے. بڑی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت, اور اس سے ہمیں آگے نکلنا ہے, ملک کو آگے بڑھنا ہے. ہماری معاشی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے, IMF کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, آگے مہنگائی کا ایک طوفان نظر آ رہا ہے, اور اس میں یہ سیاسی استحکام آنے کے بجائے مزید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے. ایک بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. کل وزیر اعظم کا انتخاب ہو جائے گا اور شاید شہباز شریف صاحب ملک کے اگلے وزیر اعظم منتخب بھی ہو جائیں گے. تحریک انصاف ان کی ممکنہ بننے والی حکومت کو ماننے کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں ہے. ناز بلوچ صاحبہ, PDM حکومت کی ہی ایک کنٹینیویشن نظر آتی ہے.
یہ حکومت بھی، کیونکہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اتحادی ہیں اس حکومت میں جو بننے جا رہی ہے. اس حکومت کے بارے میں آپ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ وہ ایک ناکام حکومت تھی، آپ لوگوں نے خود اس پہ بڑی تنقید کی، شہباز شریف صاحب پہ بڑی تنقیدیں آپ لوگوں نے کی. اب ایسی صورتحال میں کہ اس وقت تو آپ کے پاس جو اپوزیشن تھی وہ فرینڈلی اپوزیشن تھی، اب تو ایک اسٹرانگ اپوزیشن آپ کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے اور وہ پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں کس طرح سے پچھلا تجربہ جو ہے وہ ہی نہیں دہرایا جائے گا، یعنی وہی ایک ناکام تجربہ نہیں ہوگا بلکہ ہم کامیابی کی طرف آگے جائیں گے؟ کوئی ورکیبل اس کا فارمولا موجود ہے؟ دیکھیں مسعود، اس الیکشنز میں آپ کو پتہ ہے اس الیکشن کے نتیجے میں کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو واضح اتنی اکثریت نہیں ملی کہ وہ تنہا حکومت بنا سکے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمبرز ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شامل کیے بغیر کسی بھی جماعت کے لیے حکومت بنانا بہت مشکل تھا. اور ایسے میں ملک کو ایک اور پارلیمنٹ کو ایک ڈیڈ لاک سے بچانے کے لیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے پیپلز پارٹی نے ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کیا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی سیاست جو ہے وہ پیچھے رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ ہماری سیاست جو ہے وہ اس ملک کے گرد ریوالو کرتی ہے، اس ملک سے ہی ہے، اس ملک کی عوام کے لیے ہی ہے. اور جہاں پر ملک کے اندر کوئی اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جہاں پہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تو آپ اپنی ذاتی انا کو پیچھے رکھ کر ملک اور قوم کا سوچتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ ملک سری لنکا خدا نخواستہ بن جائے گا. آپ یہ بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ اپوزیشن کی بات کر رہے تھے. میں پوچھ یہ رہا ہوں جی مسعود، امپلیمنٹیشن پچھلی حکومت میں نہیں ہو پائی، کوئی مثبت نتائج نہیں نکلے، اس دفعہ کیسے نکلیں گے؟ میں آپ کو اسی کا جواب دے رہی ہوں. آپ نے بات کہی کہ بہت سٹرونگ اپوزیشن ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اپوزیشن سٹرونگ ہی ہونی چاہیے، اپوزیشن کی آواز ہونی چاہیے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کو ہر غلط بات کے اوپر روکے اور ٹوکے اور اپنی آواز اٹھائے. لیکن دیکھیں اپوزیشن کا کام جوتے لہرانا نہیں ہوتا، اپوزیشن کا کام کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے، ایشو پالیٹکس کے اوپر بات کرنا ہوتا ہے، ذاتیات کے اوپر بات کرنا نہیں ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پر اگر یہ سنی اتحاد کاؤنسل اپنا کردار ادا کرے گی تو یہ تو میں سمجھتی ہوں ڈیموکریٹک ویلیوز کے مطابق ان کو احتجاج کا بھی حق ہے، اپنی آواز بلند کرنے کا بھی حق ہے. جہاں تک حکومت کی بات آتی صدیقی صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کر رہا تھا، آپ سے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پارلیمان کو اور ملک کو چلانے کے اقدامات کرے. اس ذمہ داری اب حکومت پر ہے، وہ ریسیونگ اینڈ پر ہے. حکومت آپ کی ہوگی، نون لیگ کی ہوگی، ایم کیو ایم کی ہوگی. تو آپ لوگوں کے پاس کیا فارمولا ہے کہ اس سچویشن میں جہاں آپ کا اوپوننٹ آپ کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے اس کو رام بھی کر سکیں اور معاملات کو آگے بڑھا سکیں؟ دیکھیں اپوزیشن اگر حکومت کو ماننے میں تیار نہیں ہے، اپوزیشن اسی پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے مانتی ہے تبھی تو الیکشن لڑے اسپیکر کا، تبھی تو کل پرائم منسٹر کے الیکشن میں بھی یہ پارٹیسپیٹ اپنا کینڈیڈیٹ لے کر آئیں گے. تو دیکھیں ایک طرف آپ پارلیمنٹ کو مانتے بھی ہیں، آپ اندر آ کے اپنی پروسیڈنگز میں کردار بھی ادا کر رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں جی میں نہیں مانتا. تو میرے خیال ہے یہ نامناسب بات ہے. اور جہاں تک آپ نے دیکھیں بات کی پیپلز پارٹی نے یہ جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ اس لیے کیا کہ ملک آگے بڑھے. اب ڈیفینیٹلی چونکہ ہمارے پاس اگر نمبرز ہوتے، ہم اس پوزیشن میں ہوتے کہ ہم اپنی حکومت بناتے تو ہم نے تو اپنا جو منشور گھر گھر جا کے بلاول بھٹو صاحب نے پورے پاکستان میں ہر شہر میں جا کے اپنا منشور لوگوں کو پیش کیا. ہم اپنے اس منشور کو 100% فلفل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے. لیکن چونکہ اس وقت حکومت پی ایم ایل این کے پاس موجود ہے اور آنے والا کل کا انتخابات کے بعد ان کے پاس موقع ہوگا تو وہ اپنے ان پرومسز کو فلفل کرنے کا موقع رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدے عوام سے کیے. اور ہم دیکھیں ہمارے پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ آپ اس بات سے بالکل میں آپ کو یقین دلاتی چلوں کہ پیپلز پارٹی اپنے وہ تمام وعدے جو عوام سے ہم نے کیے اس کو پورا کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش بھی کرے گی. اور جہاں جہاں غلطیاں ہوں گی اس کے اوپر ہم اپنی آواز بھی اٹھائیں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم خاموش تماشائی بنے رہیں. پیپلز پارٹی کا اپنا ایک رول ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنی آواز صحیح باتوں پہ ایشوز کے اوپر اٹھاتی بھی اور ایشو پالیٹکس کرتی ہے. آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا میڈم، بالکل پوائنٹ آ گیا. سینیٹر صاحب اب مطالبہ آپ سے یہ ہو رہا ہے کہ جناب سیاست کو پیچھے چھوڑ دیجئے. پچھلی جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس کی کوئی اچھی کارکردگی نہیں تھی
اور اس دفعہ آپ اپوزیشن میں بھی موجود ہیں. اس وقت تو راجہ ریاض صاحب کی اپوزیشن تھی, فرینڈلی اپوزیشن تھی. بعد میں راجہ ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ بھی لے لیا, باقی لوگوں نے بھی ٹکٹس لے لیے. تو اب تو وہ صورتحال نہیں ہے. تو اب آپ لوگ اپنی سیاست کو پیچھے کر دیجئے, ملک کے لیے خاموش ہو جائیں اور اچھی اپوزیشن کریں, کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں. لیکن آپ لوگ تو IMF کو خط لکھ رہے ہیں, تو ابھی تنقید یہ ہو رہی ہے کہ مشکل حالات کو مزید مشکل آپ لوگ بنا رہے ہیں. سر میری ذرا ایک عرض سن لیں. مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے ان سارے تبصروں کے اوپر کہ جی آپ کوآپریٹ کریں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. جب جمہوری پروسیس کو, ڈیموکریٹک پروسیس کو, جمہوری عمل کو اس طرح سے مسخ کیا جائے, ڈسٹارٹ کیا جائے, جس طرح سے دیدہ دلیری سے دنیا بھر نے نوٹس لیا ہے. یار میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 18 اگر کہتے ہیں نا 18 میں ایسا ہوا تھا تو ایک کمپیریزن کر لیں کہ 24 میں کیا ہوا تھا. ساری انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل پریس اس وقت کیا کہا تھا اور اب کیا کہا تھا. جس دیدہ دلیری سے, جس بریزننس سے اس باری ہوا ہے. میں ملتا رہا ہوں ابھی بھی پچھلے 2-3 ہفتوں میں مختلف ملکوں کے سفیروں سے اور سفراء سے, سب سے اسلام آباد میں آبزرورز جو آئے تھے ان کی ٹیموں, ہم بطور پارٹی کے ہم پہ انہوں نے ہمیں بھی ملائے تھے, سب سے ملے تھے, ہم سے بھی. وہ سب حیران و پریشان ہیں کہ کس طرح سے ان کے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے. ایک ڈیڈ لائن الیکشن کمیشن نے میٹ نہیں کی. قانون بنا ہوا ہے, الیکشن ریفارم کہتے ہیں, الیکشنز ایکٹ 2017 میں کیا ہے کہ جی آپ 2 بجے تک پروویژنل رزلٹ اناؤنس کر دیں گے. پورے پاکستان میں 800. سر یہ مرحلہ تو گزر گیا نا, اب اگلے مرحلے میں ایک نے بھی نہیں گزرا نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں جب اس کو ڈسٹارٹ کریں گے اس طرح سے, آپ نہیں توقع کر سکتے جو اس کا نشانہ بنا ہے کہ وہ اس طرح سے آپ سے کوآپریٹ کرے. حبیب جالب کا شعر عرض کرتا ہوں, میں نے سینٹ کے فلور میں بھی کہا تھا, پہلے کسی 1-2 پروگرامز میں بھی کہہ چکا ہوں, ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. تو یہ نہیں چلنے کا, ہم اس کے خلاف پوری مزاحمت کریں گے. یہ جو نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جو کہا ہے نا کہ نیشن ہیز ایکسیپٹڈ دی رزلٹ اینڈ مووڈ آن, ایکسیپٹڈ دی رزلٹ اینڈ مووڈ آن, وہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. ایک اور شعر سن لیجئے کہ شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگی, صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو. سر اب تو آگ لگی ہوئی, آگ بجھانے کا وقت ہے نا سر. ہاں جی, آگ بجھانے کے لیے کیا چاہیے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, 30% سیٹیں جو ہیں صوبائی اسمبلیوں کی بشمول کے پی کے, 30% سیٹوں پہ 2 ہفتے لگیں گے آڈٹ کرا لیں. مجھے یہ پتا ہے کہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں, میں پہلے بھی کہا ہے آپ کے پروگرام میں کہ PMLN اور MQM کبھی نہیں اس کی اجازت دیں گے. لیکن اگر زرداری صاحب نے کوئی کنسٹرکٹیو چیز کرنی ہے, PPP نے کوئی کنسٹرکٹیو چیز کرنی ہے, کیونکہ وہ کم اس کے بینیفیشری ہیں, تو وہ کہہ دیں حکومت کو جس کا وہ حصہ بنے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے نا امپریشن کہ نہیں جی ہم کیبنٹ میں نہیں آئیں گے, ہمارے پاس ایک تجربہ موجود ہے. یہ رام سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. یہ اس وقت تو ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. یہ منی لانڈررز کا سنڈیکیٹ ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. انہوں نے کیا اعلان کیا ہے جب سے انہوں نے اپنے سمجھوتے کیے ہیں, 126 دن کا دھرنا دیا تھا. میری عرض سن لیں, انہوں نے نہیں 4 حلقوں کے لیے, میری عرض سن لیں, سر نہ حلقے کھلے, میں اس پہ آؤں گا, وہ بہت آخر میں جا کر ہوا, میں یہ کہہ رہا ہوں, اور نہ حکومت گری. میں آپ سے کہتا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے PMLN اور PPP نے جب اپنے سارے سمجھوتے کر کے حکومت میں آنے کی بات کی, انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کا سوچیں, عوام کا سوچیں. انہوں نے کیا اعلان کیے, انہوں نے اعلان یہ کیا کہ یہ صدر بنے گا, یہ وزیر اعظم بنے گا, یہ اسپیکر بنے گا, یہ ڈپٹی اسپیکر بنے گا. یہ اس لائق ہیں, یہ کہتے ہیں ہم عوام کا سوچ رہے ہیں. یہ تو اپنے آپ کو عہدے دینے کے لیے اور اپنے آپ کو پرولونگ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کریں اس آڈٹ کو جس پہ, اور بائی دا وے جو دھرنا 126 دن کا میں نے کہا تھا نا, میں اس پہ آؤں گا, میں وعدے کا پکا ہوں. 126 دن کا دھرنا نہ ہوتا, کیونکہ ہمارا اس سے پہلے صرف ایک مطالبہ تھا, 4 حلقے, صرف دیکھ کے 4 دانے دیکھتے ہیں نا, وہ دیکھ لو. نہیں کیا انہوں نے. بائی دا وے وہ 4 حلقے 2-2.5 سال بعد ٹریبیونلز میں انہی 4 حلقوں میں سے ہر ایک کا الیکشن کل عدم قرار ہوا تھا بعد میں. یہ میں آپ کو عرض کر دوں, حکومت گری ہے یا نہیں گری, بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہم سے کوآپریشن نہ ایکسپیکٹ کریں. اس طرح کی دیدہ دلیری سے الیکشن میں ڈاکے کے بعد ہم سے کوآپریشن نہیں ایکسپیکٹ ہو سکتی. بھرپور احتجاج کیا تھا, 126 دن کا دھرنا دیا تھا, اس میں حکومت نہیں گری تھی. آپ کے احتجاج کی وجہ سے حکومت نہیں گئی تھی, اور اسمبلی نے اپنی 5 سال کی مدت پوری کی تھی. وزراء اعظم گئے, وہ دوسری وجہ سے گئے. بہرحال
نقصان یہ ہوا کہ پولیٹیکل فورسز نے اپنا اسپیس کم کیا, دوبارہ سے یہ سب کچھ ہوا, پی ڈی ایم بنی اور آپ کے تحریک عدم اعتماد آئی اور سب کچھ ہوا, پھر پولیٹیکل فورسز نے اپنا اسپیس کم کیا. ابھی بھی یہ محاذ آرائی رہے گی تو پھر بھی پولیٹیکل فورسز اپنا اسپیس اور کم کر دیں گی, جمہوریت اور ہمارے یہاں کمزور ہوگی. تو میڈم یہ فرمائیے گا کہ جیسے سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک عام زبان کی بات ہے جو سینیٹر صاحب نے کہی کہ جی بندر باٹ کر لی ان جماعتوں نے, اور بجائے یہ کہ الیکشن میں دھاندلی جس کو وہ خود مانتے ہیں کہ ہوئی ہے, بجائے یہ کہ اس کے اوپر بیٹھتے اور پہلے اس معاملے کو سلجھاتے تاکہ معاملات آگے بڑھیں, انہوں نے بس موقع دیکھا اور جو مرات یا جو عہدے چاہیے تھے وہ لے لیے, وزارتیں لے لی اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ رویہ جب تک رہے گا تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. عوام کے اندر یہ سوچ موجود ہے, اس پر کیا آپ رسپونڈ کریں گی؟ دیکھیں کون سی وزارتیں نہیں, ابھی تو کل وزارت عظمیٰ کے انتخاب ہے, اس سے پہلے پتہ نہیں کون سے وزارتوں کے ذکر کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب جی, شاید وہ جی وہ فورسی کر رہے ہیں وہ پہلے سے. جی دیکھیں اسپیکر تو آئینی عہدہ ہے, اس کے لیے انتخاب لڑنا ہمارا حق تھا. مجھے یہ بتائیے کہ آج تو ان کو بڑا اعتراض بھی ہو رہا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز اگر یہ جیتیں, یہ حکومت میں آئیں اور ہم سب بیٹھ کے تالیاں بجائیں کہ واہ جی واہ آپ کی حکومت آ گئی ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو یہ پھر احتجاج ہی کریں گے, پارلیمنٹ میں جوتے لہرائیں گے, لوگوں کو گالیاں دیں گے. اور کے پی میں آپ نے دیکھا جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہم نے دیکھا, جو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ تو چلایا بھی نہیں جا سکتا, جس قسم کے الفاظ استعمال کیے کے پی اسمبلی میں خاتون ممبر کے لیے, یہ نامناسب رویے ہیں. یہ وہ پولرائزیشن اور ہیٹ کی پالیٹکس ہے جس کا خاتمہ صرف میری ذمہ داری نہیں, وہ ولید اقبال کی بھی ذمہ داری ہے. ایک تو علامہ اقبال کے پوتے ہیں ماشاءاللہ, ہم اقبال کی شاعری سے ہم جو ہے سبق سیکھتے ہیں, ہم تہذیب کی بات سیکھتے ہیں. اور مجھے افسوس ہے کہ آج ولید اقبال صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو جو کہ آج ان کو نہیں کرنی چاہیے. ان کو تو درس دینا چاہیے لوگوں کو تہذیب اور تمدن کا, شائستگی کا. اب بات یہ رہی کہ انتخابات کی جہاں تک بات ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, آپ کا حق ہے, آپ ٹرائیبیونل میں جائیں, آپ جا کے وہاں پہ اپنا کیس پلیٹ کریں. اور کہہ تو رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تو ان کے حق میں فیصلے آئے, تو آپ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں نا, تو آپ جائیے, آپ اپنے جہاں انتخابات میں آپ کو لگتا ہے دھاندلی ہوئی ہے, آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی, آپ جائیں. کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں, ایک تو دیکھیں بہت سارے اعتراضات ہیں اور اعتراضات ان کا حق ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ اپوزیشن کر سکتے ہیں, آپ مخالفت کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی. لیکن آپ مجھے بتائیے کیا وہ کون تھے, کچھ یاد پڑتا ہے 2018 میں یہ خسرو بختیار, یہ غلام سرور, یہ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ, مختلف جو الیکٹیبلز اپنے دور کے ہر حکومت میں جو حصے میں رہے, وہ سب جہازوں میں بھر کے آئے اور کابینہ کا حصہ بن گئے. اور کابینہ ان کی ماشاءاللہ ایسی تھی کہ اس میں 70-80% تو وہ لوگ تھے جن کا پی ٹی آئی سے دور دور تعلق نہیں تھا. بختیار صاحب کے علاوہ پھر ایڈوائزر بھی وہ آئے جن کا پی ٹی آئی سے عمر ایوب صاحب کو آپ دیکھ لیں, اس وقت تک پی ٹی آئی میں نہیں تھے, اب ماشاءاللہ اب ان کا حصہ ہو گئے. لیکن یہ کہ یہ تمام وہ لوگ تھے جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن وہ سب ٹھیک تھا, دیٹ واز اوکے, بیکاز یہ جو کرے وہ ٹھیک ہے. اچھا عدم اعتماد میں جب انہوں نے شکست دیکھ لی اپنی, ان کے وہی منحرف اراکین جو ان سے ناراض تھے, وہ سو کالڈ الیکٹیبلز جو ان سے ناراض ہوئے اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا, تو انہوں نے اس وقت سائفر کا رونا رویا, اس وقت انہوں نے سائفر کا خط لہرایا جلسوں میں. آج یہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنی سیاست کی خاطر ملک کو کب نقصان آپ نے پہنچایا اور آپ کب اس سے باز آئیں گے؟ جی میں یہ سوال ان سے پوچھ دیتا ہوں, لیکن آپ نے سرفراز بگٹی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا بلوچستان کا, تو سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں ان کا بھی کوئی تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں تھا, لیکن آپ نے ان کو بنایا. تو یہ اعتراض آپ پی ٹی آئی پر کیوں کر رہی ہیں؟ غلام سرور صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کی حمایت سے الیکشن انہوں نے لڑا, فردوس عاشق ایوان صاحبہ جس پارٹی میں تھی اس پارٹی کا آپ کی اس کولیشن میں وہ شامل ہے, وہ پارٹی جو حکومت بننے جا رہی ہے. تو یہ اعتراض تو نہیں بنتا میرے خیال میں ان لوگوں پر آپ کا. دیکھیں پاکستان, دیکھیں سرفراز بگٹی صاحب نے بالکل پیپلز پارٹی جوائن کی اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن وہ لڑے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے عہدے پر ماشاءاللہ وہ آئے.
اور الیکٹ ہوئے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو جن کو ترجمانی جو کر رہے ہیں ابھی ولید اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے عوام کو جو 10-12 سال عوام کو جو چورن بیچا اور جو لوگوں کو کہا کہ جی الیکٹیبلز کی سیاست کے خلاف، سٹیٹس کو کے خلاف، تو یہ تو ان کے پرنسپلز تھے نا جو یہ لوگوں کو بار بار ہیمر کر کے بولتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. سیاست کرنے والے ہر شخص کو موقع دیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ مناسب ہے، جو اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے. ہم نے تو کبھی ایسے بڑے دعوے نہیں بولے، تو یہ تو بہت بڑے بڑے دعوے دار. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاست ہے، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اپنی چیز پر وہی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو پہلے حرام ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کبھی حرام تو کبھی حلال. یہ چلتا رہتا ہے. لوٹو کے بارے میں نون لیگ کا کیا موقف تھا ہو گیا. ابھی آپ نے بات کی غلام سرور صاحب کی. غلام سرور صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. استحکام پاکستان پارٹی بنی، اس دفعہ خسرو بختیار صاحب نہیں تھے تو وہ تھے. تو مور اور لیس سچویشن تو ویسا ہی ہے، معاملات تو ویسے ہی ہیں، ایک دوسرے پر تنقید ہوتی ہے. پاکستان کا تو دونوں طرف سے سوچنا چاہیے. سینیٹر صاحب، آپ سوال یہ ہے ناز بلوچ صاحبہ کا، اور میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ تواتر کے ساتھ کہا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، ایم کیو ایم کی طرف سے، کہ کون سا ایسا موقع تھا جب آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. اور پھر وہ گناتے ہیں کہ جی چائنا کے صدر آ رہے تھے، آپ دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں، آپ نے غیر آئینی کام کیا، بہت ساری ایسی چیزیں. سر، اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو میرا سوال اٹھتا ہے، آپ ذرا سن لیجئے کہ اس سے زیادہ بڑا ظلم اور اس سے زیادہ بڑا نقصان پاکستان کو کیا پہنچایا جا سکتا ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کی آواز کا گلا گھونٹیں. جس طرح سے 8 فروری کو 6 یا 7 یا پروبیبلی 8 ساڑھے 8 کے بعد شروع ہوا، جب واضح ہو گیا کہ پی ٹی آئی کو ایک لینڈ سلائیڈ مل رہی ہے، پی ٹی آئی کے بیکڈ کینڈیڈیٹس کو. اور یہ پوری دنیا نے دیکھا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں. اور اس سے زیادہ بڑا ظلم اور اس سے زیادہ بڑا نقصان، اور میں نے نہیں یہ بات کی، یہ آپ نے کی ہے مسعود صاحب، کہ ایک دفعہ پہلے جب یہ ہوا تھا تو کیا پاکستان کے ساتھ ہوا، تو اس سے بڑا نقصان تو نہیں پاکستان کا کوئی ہو سکتا. تو ہم تو اسی کے اوپر زیادہ ایسے نقصان سے پھر بچا جائے نا. مرکز وہی ہے. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں تو اس کا ازالہ کیا جائے. اس بار نہ صرف یہ کہ اس کی نشاندہی کی جائے اور اس کو واضح بنایا جائے کہ کس طرح سے اور کیوں، یہ کہاں پہ یہ ہوا، اور پھر جنہوں نے کیا، یہ جو کھلی واردات تھی، یہ جو راتوں رات کا ڈاکہ تھا مینڈیٹ کے اوپر، اور عوام کی جو آواز تھی اس کو جو ہے اس کا گلا گھونٹا گیا. اس کو کرنے والے جو ہیں ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچانا ضروری ہے. کیونکہ چلیں 11 الیکشن ہو گئے جن میں یہ ہوا، یا چلیں 12 ٹوٹل ہے نا، تو 70 کو مائنس کر ناز بلوچ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں تو 10 میں ہو گیا، 11ویں میں نہیں ہوگا. 11ویں میں نہیں ہونا. حکومت مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو حکومت نہ ملے تو پھر احتجاج. ہم تو حکومت مانگ ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں یہ رویہ ہے آپ کا مسلسل. بھائی ہم تو حکومت مانگ ہی نہیں رہے. نہیں، ہمارا احتجاج اس لیے نہیں ہے. ہمارا احتجاج یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم ہوا، پاکستان کی عوام جس طرح سے باوجود تمام جو ظلم و ستم، ریاستی جبر، سب کچھ ہوا، اس کے باوجود جب اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس کو اس طرح سے جو مسخ کیا گیا، ڈسٹارٹ کیا گیا، اور دیدہ دلیری کے ساتھ کھلے عام کیا گیا، اور جاری ہے. ابھی بھی مخصوص نشستیں جو ہیں ان پہ اعلان نہیں ہو رہا، باقی سب کچھ ہو گیا ہے، وہ بھی نہیں. یہ ایک تسلسل جاری ہے. یہ تسلسل شروع ہوا ہے جب سے 8 فروری کی الیکشن کی ڈیٹ ہے اور اس کا شیڈیول آیا ہے. یہ تسلسل جاری ہے. اور کوئی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس ظلم و ستم کو ہم لطف و کرم نہیں کہہ سکتے. یہ ظلم و ستم ہی ہے، اور اس ظلم و ستم کا ازالہ ہونا ضروری ہوگا. اگر 12 الیکشنوں میں سے ایک میں نہیں ہوا جو پہلا والا تھا اور 10 میں ہوا ہے، تو 11ویں کے اندر اب پھر کسی نہ کسی کو سبق سکھانا ضروری ہے. ذرا سے گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے اور ایم کیو ایم کے جو معاملات ہیں، آپ دونوں اتحادی بھی ہوں گے. ایک تو میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، بہت بڑا مسئلہ آپ کے لیے اپوزیشن ہوگا. ان کی قیادت جب تک جیل میں ہے، دیگر معاملات ہیں، تب تک تو یہ ٹھنڈے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. پھر آگے بھی جو کیسز ہیں ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں، تو اس پر بھی آج بھی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے ان کے لوگوں کی. تو یہ رویہ رہے گا تو یہ تو سکون سے نہیں بیٹھیں گے. بہرحال آپ کے اور ایم کیو ایم کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے مشکوک قسم کے ہیں کہ آپ
ہیں تو اپوزیشن کے اندر لیکن ایک دوسرے کے لیے سے صوبے میں برسر پیکار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مضبوط بلدیاتی نظام چاہیے اور وہ نون لیگ سے اس پر بات کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ اس پہ تیار نہیں ہیں. اور وزیر اعلیٰ صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو نظام موجود ہی ہے, اس میں ہم خود ہی بہتری کر لیں گے. تو آپ دونوں کے اندر بڑی دوریاں موجود ہیں. پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نون لیگ ایم کیو ایم کو وزارتیں اس لیے نہیں دے رہی کیونکہ پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو کابینہ میں شامل نہ کیا جائے. اس میں کتنی صداقت ہے, اور آپ دونوں کی جو دوریاں ہیں یہ دوریاں آگے ایک چیلنج نہیں بن جائیں گی حکومت کے لیے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک بہت ہی حوصلے کے ساتھ اور ٹالرنٹ ہو کر سیاست کی ہے. نہ پاکستان پیپلز پارٹی جذباتی سیاست کرتی ہے اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی اس اگریسو حد تک آگے بڑھتی ہے. میں نے جس طرح آپ کو پہلے واضح کیا کہ ملک اور قوم کی خاطر مشکل حالات میں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کردار ادا کرنے کی بات آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت پازیٹیو رول اپنا ادا کیا. جہاں تک آپ بات ایم کیو ایم کے بلدیاتی انتخابات کے اوپر ان کے کنسرنز کی بات کریں تو ہو سکتا ہے ان کی کنسرنز پنجاب یا کے پی کے حوالے سے ہوں, تو پھر تو بات ان کی سننی چاہیے کیونکہ سندھ میں تو ہمارے پاس لوکل باڈی سسٹم موجود ہے. بلدیاتی انتخابات بھی ہو چکے ہیں. بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ سندھ صوبے کے اندر ہوئے بھی ہیں اور وہاں پہ کام چل بھی رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان بلدیاتی انتخابات پہ کتنے شدید اعتراضات ہیں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے اور پی ٹی آئی کے. نہیں, وہ اعتراضات دیکھیں, اعتراضات تو ابھی پی ٹی آئی کو بھی بہت زیادہ ہے, بلکہ یہ سنی اتحاد کونسل ہے ان کو بھی بہت اعتراضات ہیں الیکشنز کے اوپر. لیکن اعتراضات کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کہیں کہ میں نہ مانوں. آپ ہر چیز کو تو پورا صرف اپنی جیت کو, اپنی وکٹری کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک سسٹم کو, ایک نظام کو دھرم برم تو نہیں کر سکتے نا. جہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے بلدیاتی انتخابات, دیکھیں ہم جب بلدیاتی انتخابات کی بات کرتے ہیں, کراچی کے ڈائنامکس, مسعود آپ بھی کراچی سے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. کراچی میں آپ کے ہمارے ڈسٹرکٹس جو ہیں اس میں ڈسٹرکٹ کیماڑی ہو گیا, ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہو گیا, آپ کے پاس ڈسٹرکٹ ملیر ہو گیا. ان تمام ڈسٹرکٹس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات پہلے بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ, یو سی لیول پہ انتخابات جیتی رہی ہے. ہمارے ورکرز جو ہے وہ عوام میں موجود ہوتے ہیں, عوام کی خدمت کی جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں ووٹ اس حساب سے پڑتا بھی ہے. اب آنند فانند اچانک سے جس جماعت کا 2000 دیکھیں پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہے ان کا بھی حق ہے, ہمارا بھی حق ہے. جو بات ان کو ہم سے جس بات پہ وہ متفق نہیں ہوں گے وہ اپنا احتجاج کریں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اصولی موقف کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. جو ہمارا حق ہے, جو جمہوری اختیار ہے, اس پہ رہتے ہوئے ہم اپنی آواز اٹھائیں گے. جو بات ایم کیو ایم کو مناسب لگتی ہے وہ اپنا کردار ادا کریں, ہمیں جو بات مناسب لگتی ہے ہم اپنے عوام کے حق کے لیے, سندھ کی عوام کے لیے, سندھ کے لوگوں کے حقوق کے لیے ہم اپنی آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کا حق بھی ادا کریں گے. سینیٹر صاحب یہ صورتحال ہے کہ جو اتحادی ہیں ان کے اندر شدید ڈفرینسز ہیں, اوپر سے آپ لوگوں کا پریشر ہے, تو آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت, کی اتحادی حکومت کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ اور آپ تو اس کو مان ہی نہیں رہے, تو آپ اس میں کیا کردار ادا کریں گے آگے؟ میں تو کوئی جوتشی نہیں ہوں جی, اور اگر یہ جو ناز بلوچ صاحبہ نے کہا ہے نا کہ یہ پاپولر ہیں اور یہ کراچی, اور آپ کراچی کے رہنے والے ہیں, میں آپ مجھ سے ایگری کریں یا نہ کریں, ناز بلوچ مجھ سے ایگری کرے یا نہ کرے, میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ حلقہ جو کراچی کا ہے, مجھے اس کا نمبر نہیں سیکھ سے آتا, میں کیونکہ لاہور سے تعلق رکھتا ہوں, جو کلفٹن اور ڈی ایچ اے اور سب پہ ہے, جہاں 2 دفعہ ڈاکٹر عارف الوی جیتے ہیں اور استوا خرم شیر زمان کھڑے ہوئے تھے, وہاں پہ تیسرے نمبر پہ آنے والا مرزا اختیار بیگ پی 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 کے جس کو ہے ریٹرن کینڈیڈیٹ جو بنایا گیا ہے, اس میں ذرا بھی شرم ہوتی, حافظ نعیم الرحمان کی طرح وہ کہہ سکتا تھا کہ جی مجھے خیرات میں یہ سیٹ ملی ہے. یہ ایک ایگزامپلز میں چھوٹی چھوٹی دے رہا ہوں. اس لیے میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم اس قسم کی سچویشن میں کوآپریٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈھاکہ پڑا اس کا کوئی ازالہ نہ کیا جائے, اس کی تفتیش نہ ہو, جو کہ دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ پاکستان کا کوئی اخبار کھول کے دیکھ لیں, باہر کے اخباروں کو تو چھوڑ دیں, پاکستان کا کوئی اخبار کھول کے دیکھ لیں, اور سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, ہر جگہ پر یہ بات ہو رہی ہے. اس لیے میں صرف یہ عرض کروں گا
میں اپنے شعر سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ قیامت تک ہم اس پہ لڑیں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فارغ تو نہ بیٹھے گا، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن جزداں چاک. اللہ خیر کرے سر. یہ تو بالکل دو انتہاؤں کی بات ہے. مسعود, I just want to add سیاست one comment. جو ہے وہ ایک درمیانی راستہ ہوتا ہے. نازم بلوچ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب پروگرام میں موجود ہیں، ان کا شکریہ. پاکستان کے لیے اللہ خیر کرے. پی ٹی آئی کے لیے اگر الیکشن آگ کا دریا تھا تو حکومت شہباز شریف صاحب کے لیے آگ کا دریا یا کانٹوں کی سیج نظر آ رہی ہے. اللہ پاکستان کے لیے خیر کرے آنے والے وقت کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور حکومت جو ہے خدا کرے کہ وہ چلے اور عوام کو پرفارم کر سکے، عوام کو ڈیلیور کر سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.